नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मशाइख़ व उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बिहम्दिल्लाह ताला आज माह रबीउल अव्वल का पहला जुमा है और इस माह सईद की पहली तारीख़ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद मुबारक के इस माह सईद की आमद पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप भी जब आप घरों में जाएं तो आज शाम से अपने अज़ीज़ा अक़ारिब को, अहले मोहल्ला को, अहले मोहब्बत को और अहले ताल्लुक़ को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद मुबारक के माह सईद की आमद की मुबारकबादियाँ दें। ये खुशी मनाना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत अज़ीज़ है, बहुत महबूब है। हम चाहते हैं कि इस साल से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशियाँ एक नई शान और नई आन और नई बान के साथ मनाई जाए और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न एक महीना भर अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी रहे और उम्मत मुस्लिमा इस अमल को हमेशा के लिए अपना ले। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और अल्लाह की जो तुम पर नेमत है उसका खूब चर्चा करो। इरशाद फरमाया गया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसातत से उम्मत को ये सबक दिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जो नेमत फरमाए, बंदों को चाहिए कि वो उस नेमत का खूब चर्चा करें, उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र बजा लाएं, उस नेमत का तज़किरा करें और धूमधाम से अल्लाह की उस नेमत का चर्चा करें, ताकि मालूम हो कि इन बंदों को अल्लाह की इस नेमत के मिलने पर खुशी हुई। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाज़िर हैं, मैले और फटे हुए कपड़े पहने हुए। आका ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हारे पास कोई माल दौलत पैसा टका है? सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ है, मेरे पास माल भी है, ग़ुलाम भी हैं, दौलत भी है, तिजारत भी है, कारोबार भी है, बहुत कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, उसकी नेमत है। इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, जब अल्लाह की तुझ पर इतनी नेमत है तो उस नेमत को तेरे जिस्म से ज़ाहिर होना चाहिए। तेरी ज़िंदगी में तेरे जिस्म से उस नेमत को ज़ाहिर होना चाहिए। ये तहदीस नेमत की एक शक्ल है। तो आज इस माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से मैंने ये अर्ज़ किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत से बढ़कर उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह की और कोई बड़ी नेमत नहीं।
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کی ساری کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، آپ کی ولادت باسعادت اور عالم انسانیت میں آپ کی بعثت سعیدہ سے بڑھ کر کوئی نعمت تخلیق نہیں کی گئی۔ یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ ساری نعمتیں انسانوں کو اور مسلمانوں کو اس نعمت عظمیٰ کے تصدق سے ملی ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ملا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی نعمتیں بھی حضور کے تصدق سے ملی، حج کی نعمتیں اور مناسک بھی حضور کے تصدق سے ملی، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، یہ نعمتیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ملی۔ مسلمانوں کو ایمان، عمل، عزت سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ملی۔ تو یہ نعمت عظمیٰ وہ نعمت ہے کہ ساری نعمتیں اس کے تصدق سے ملی، یہ ہر نعمت کا باعث۔ مجھے یہ بات عرض کرنے میں کوئی تأمل نہیں ہے کہ جتنی خوشیاں ہم لوگ ان جدا جدا نعمتوں کے حصول پر اور جدا جدا نعمتوں کے آمد کے موقع پر مناتے ہیں، ان ساری خوشیوں کو ملا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی نعمت پر ان سے بڑھ کر خوشی منانی چاہیے۔ جو تاریخ اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر زوال آتا گیا، ایمان کا زوال، عمل کا زوال، محبت کا زوال، دینی علم کا زوال، دینی اداروں کا زوال، دینی قدروں کا زوال، روحانی فضائل کا زوال، جو ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہوتا گیا، زوال آتا گیا، اور مسلمانوں کی زندگی میں مادیت کا غلبہ ہوتا چلا گیا، نفسانیت، مادیت، دہریت، اس کی یلغار نے مسلمانوں کی زندگی کو ذہنی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا رشتہ اپنے اسلاف سے، پرعظمت ماضی سے اور ایمان کی بہتری والے دور سے کٹتا چلا گیا، اور لوگ ہر انداز کو ہر بات کو مادی انداز کے ساتھ سوچنے لگے۔ تو جب پرعظمت ماضی کے ساتھ، اسلاف کے ساتھ، اپنے اکابر کے ساتھ رشتہ کٹ جائے اور زندگی کی ڈوریں کٹ جائیں، تعلق ٹوٹ جائیں، تو صاف ظاہر ہے زندگی جب نئے سرے سے مادیت کی بنیاد پر استوار ہونے لگے تو قدروں میں، تصورات میں خود بخود بڑا فرق آ جاتا ہے۔ آج میں تاریخ اسلام کے چند ائمہ دین، اکابر علماء، محدثین، فقہا اور معتمد بزرگان دین، ان کے حوالہ جات کی روشنی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے کی شرعی حیثیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے اور بعض احباب معلومات کی کمی کے باعث ایسا خیال پیدا کر دیتے ہیں، ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے بعض ذہنوں میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ شاید یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا، اس کا جلوس نکالنا، یہ محافل میلاد کا منعقد کرنا، یہ خوشیاں منانا، صدقہ خیرات کرنا، محفلیں اور مجلسیں منعقد کرنا اور صلاۃ و سلام کی ایک خوب دھوم رچانا، یہ سارا کچھ شاید بر صغیر پاک و ہند میں اسی زمانے میں پیدا کیا گیا، اور صدیوں پہلے اسلام کی تاریخ میں شاید اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ تصور سراسر غلط اور تاریخ سے عدم واقفیت کی بنا پر پیدا ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس سند، پہلی سند تو قرآن اور حدیث ہے کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ میں نے عرض کیا اس پر 4 یا 5 خطاب ہو چکے، ان کے کیسٹ بھی آپ سننے کے لیے لے سکتے ہیں، اور اب کتابی صورت میں مجموعہ بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سند ائمہ دین کی، اعلام امت کی، اکابر امت کی، فقہا، ائمہ، محدثین، ان کی آ جاتی کہ تاریخ اسلام کے مختلف ادوار میں امت مسلمہ کے اکابر ائمہ اور محدثین کے ہاں یہ معمول کیسا رہا ہے۔
تاکہ پتہ یہ چل سکے کہ اس کا تسلسل اسلام کی تاریخ کے ہر دور میں ہے یا بالکل آج کے دور کی نئی پیداوار۔ اگر تو آج کے دور کی نئی پیداوار اور تاریخ اسلام کے پچھلے زمانوں میں اس کا کوئی ٹریس نہ ملے، کوئی ثبوت نہ ملے، اس کے پیچھے کوئی تسلسل نہ ہو، امت مسلمہ کا عمل اجماع اور تواتر کے ساتھ اس کے پیچھے پچھلے زمانوں میں نہ پایا جائے، پھر تو یہ بات قابل اعتراض ہو سکتی۔ میں یہ بھی عرض کر دوں ضمناً، اس پر بھی میں نے پچھلے خطبات میں روشنی ڈالی تھی کہ کوئی جائز چیز جسے عذرو شرع کتاب و سنت کی کوئی دلیل جس کی نہیں اور منع پر وارد نہ ہو، کوئی ایسا کام کہ قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل اس کو منع نہ کرے، کسی آیت سے کسی حدیث سے اس کی ممانعت ثابت نہ ہو، یا اس کی نہیں پر کوئی قرآن و حدیث کی دلیل وارد نہ ہو، یا قرآن اور حدیث سے وہ چیز ناجائز ثابت نہ ہو، پھر اسے جائز کہیں گے۔ محض اس بنا پر کہ صحابہ نے ایسا کیا یا نہیں، تابعین تبع تابعین یا پہلے دور کے مسلمانوں نے ایسا کیا یا نہیں، تو پہلے دور کے مسلمانوں کا ایسا نہ کرنا محض اس بنا پر وہ شے ناجائز قرار نہیں پا سکتی۔ یہ دلیل ہی سرے سے غلط، یہ دلیل ہی سرے سے غلط کہ پہلے زمانے کے لوگوں نے اور بزرگان دین یا صحابہ تابعین نے اسے کیوں نہ کیا۔ بھئی ہزار ہا چیزیں شرعی امور میں سے، دینی تعلیمات میں سے اور دینی معمولات میں سے ایسی ہیں جو نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ بعد کے بزرگوں نے کی، مگر آج امت کرتی ہے اور اسے جائز سمجھتی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت اور زمانوں کے تقاضے ان کو پیدا کرتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، تغیر آتا رہتا ہے۔ ایک دور میں ایک شے کی ضرورت نہیں ہوتی، بعد کے دور میں بوجود ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ضرورت جنم لیتی ہے، سو اس شے کا کرنا پہلے اتنا ضروری نہیں ہوتا، بعد میں کسی وقت میں ضروری ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ شے فی نفس ہی ناجائز نہ ہو۔ ناجائز کیسے؟ مثلا قرآن کی کوئی آیت اسے منع قرار نہ دے، اور حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث یا صحابہ کرام کا اجماع یا فتویٰ اس شے کو ناجائز نہ کہے، یا علت حرمت کی اس کے اندر نہ پائی جائے، یا کتاب و سنت کی نصوص اس کی حرمت یا منع پر دلالت نہ کریں، تو پھر محض اس بنا پر کہ پہلے یہ کام نہیں کیا گیا اب کیوں کیا جا رہا ہے، اس بنا پر وہ ناجائز قرار نہیں پا سکتے۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ اس کی میں صرف آپ کی یاد تازہ کرنے کے لیے ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثلا اب ہم بڑے بڑے تبلیغ کے لیے اجتماع کرتے ہیں، سیرت النبی کے اجتماع کرتے ہیں، مختلف مواقع پر جلسے کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، اور کون سا مسلک مسلمانوں میں ہے جو یہ نہیں کرتا؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کون سا مسلک؟ اہل حدیث نہیں کرتے، شیعہ نہیں کرتے، اہل سنت نہیں کرتے، دیوبندی بریلوی سب نہیں کرتے، کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اجتماع، لاکھوں کے اجتماع ہوتے ہیں۔ یہ تبلیغی اجتماع ہے، یہ میلاد النبی کا اجتماع ہے، یہ سیرت النبی کا اجتماع ہے، یہ معراج النبی کا اجتماع ہے، یہ نفاذ شریعت کانفرنس ہے، یہ نظام مصطفیٰ کانفرنس ہے، یہ فلاں مقصد کے لیے اجتماع ہے، یہ جو کچھ ہوتا ہے۔ کیا ان میں سے کوئی اجتماع اس طرح کے کانفرنسز صحابہ کرام نے کبھی کیے؟ سوائے حج کے کبھی اور اتنے بڑے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اجتماع کبھی کیے؟ تابعین نے، تبع تابعین نے کبھی کیے؟ بولیے، نہیں کیے۔ اگر انہوں نے نہیں کیے اجتماع سوائے حج کے اجتماع کے، تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا ان کو ناجائز کہہ دیا جائے گا؟ نہیں۔ اب جماعتیں بنتی ہیں، یہ جمعیت علماء پاکستان ہے، یہ جمعیت علماء اسلام ہے، میں دینی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جمعیت اہل حدیث ہے، یہ جمعیت یا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہے، یہ جماعت اہل سنت ہے۔ مختلف دینی مذہبی جماعتیں ہیں کہ نہیں ہمارے ملک میں؟ میں نے ہر مسلک کی ایک ایک جماعت کا نام گن دیا۔ کیا اس دور سے اوپر چلے جائیے، 1300 سال کی تاریخ میں صحابہ کرام سمیت
صحابہ سے لے کے آج تک کبھی ہمارے اکابر نے کوئی جماعتیں بنائیں؟ کوئی جمعیتیں بنائیں؟ صحابہ کرام نے کوئی جمعیت بنائی ہو؟ کوئی تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہا، محدثین، بزرگان دین، اولیاء، صلحاء، انہوں نے کوئی جماعتیں بنائی ہوں اجتماعی؟ پوری تاریخ اس چیز سے خالی ہے۔ مگر آج بنائی جاتی تو کیا اس دلیل پر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سب ناجائز ہے؟ اگر اس دلیل پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا یہ ناجائز ہے تو اس دلیل پر باقی بھی سب کام ناجائز ہونے چاہیے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر یہ اس دلیل پر یہ ناجائز ہے تو باقی بھی اسی دلیل پر ہر شے ناجائز کر لو، جو صحابہ نے نہیں کیا ناجائز کر لو۔ پھر میں دیکھتا ہوں دین کے اندر بچ کیا جاتا ہے، کیا بچتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح بہت سے امور ہیں۔ ابھی سابق صدر جنرل محمد ضیاء الحق، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کا انتقال ہوا۔ آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ان کے جنازے کا اہتمام۔ درجہ ان کا بڑا ہے یا سیدنا صدیق اکبر کا بڑا ہے؟ میں آپ کو دلیل سمجھا رہا ہوں، میری بات سمجھ گیا نا؟ تنقید میں نہ میری طبیعت ہے نہ میرا ذہن اس طرف ہے، میں آپ کو صرف دلیل سمجھا رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم بھی سربراہ تھے، 10 برس رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 برس رہے۔ ان سے بڑا تو سربراہ اسلامی تاریخ میں کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان کی بھی وفات ہوئی۔ کبھی کسی کے جنازے اس طرح اٹھائے گئے؟ جی؟ پھر تدفین ہوئی، کبھی کسی کی تدفین اس انداز سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے کی؟ اس طرح پھولوں کی 100 چادریں چڑھائی گئیں، کبھی صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے کبھی ایسا کیا؟ توپوں کی سلامی دی گئی، کبھی کسی نے ایسا کیا؟ تمام مکاتب فکر اور مسالک کے علماء اس میں شریک تھے یا نہیں تھے؟ کیوں نہیں فتویٰ لگایا گیا بدعت کا؟ کیوں نہیں کہا گیا کہ صحابہ نے ایسا نہ کیا، تابعین نے نہ کیا، تبع تابعین نے نہ کیا، 1300 سال میں ایسا نہ کیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے دنیا سے گئے، مگر ادھر نہ ہوا، اب ہوا جب سارے علماء اور سارے مسالک موجود ہیں، موجود بھی تھے اور جو نہیں تھے وہ ٹی وی پہ دیکھ بھی رہے تھے۔ وہ دن اور آج کا دن کوئی فتویٰ آپ نے اخبار میں پڑھا کہ یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، صحابہ نے نہیں کیا، کیوں کیا گیا ایسا؟ کوئی فتویٰ پڑھا؟ تو خاموشی اختیار کی گئی۔ اس وجہ سے خاموشی یہ بتاتی ہے کہ ناجائز نہیں سمجھا۔ تو اگر وہ ناجائز نہیں ہے، 1300 سال میں نہیں ہوا جو کام، وہ نہیں ہے، تو یہ ناجائز کس طرح ہو گیا میلاد النبی کا جشن اس انداز کے ساتھ منانا؟ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ مگر مجھ سے پوچھیں تو میرے نزدیک جو کچھ ہوا وہ بھی ناجائز نہیں۔ میں صدر ضیاء الحق صاحب کی، مرحوم کی ذات کی بات نہیں کر رہا، کسی کو اختلاف ہوگا، کسی کو اتفاق، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ میں آپ کو شرعی مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ دلیل اس کی یہ ہوگی، آپ کہیں گے بھائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سربراہ ریاست کا، قطع نظر اس کے کہ وہ کیا ہے، ایک ریاست کی اس نے سربراہی کی، تو جنہوں نے اس اہتمام میں شرکت کی یا فتویٰ زنی نہ کی، ان کے پاس یہی دلیل ہوگی نا کہ یہ ایک ریاست کا وقار ہے، اس میں سلطنت کا، ملک کا، قوم کا وقار ہے کہ سربراہ اس طریقے سے اس کی تدفین ہو، اور باقی پوری اقوام عالم دیکھیں اور اقوام عالم کے سربراہان، وزراء خارجہ، سفراء دنیا آئے، تو یہ وقار، اب یہ عزت جو ہو رہی ہے یہ دراصل ایک مرحوم شخص کے لیے نہیں بلکہ قوم کی اور ملک کی عزت ہو رہی ہے۔ ایک تصور ذہن میں آ گیا نا؟ تو ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے سے پورے قوم کی عزت اور وقار کی وجہ سے آپ خاموش ہوتے ہیں، تو آقا دو جہاں کی ولادت پر جشن منانے سے کیا پورے اسلام کی عزت نہیں ہے؟ کیا پوری امت مصطفی کا وقار نہیں ہے کہ اپنے نبی کی ولادت اس طرح دھوم دھام سے منا رہے ہیں؟ اب رہ گیا کہ پہلے کیوں نہیں؟ ہر دور کے اپنے رواج ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو پہلے دور میں متداول نہ تھے، اس دور میں کسی اور طریقے سے اسی عزت اور وقار کا معاملہ ہوتا تھا، آج کے دور میں کچھ اور چیزیں ہیں۔ اب یہ پکی مسجدیں بنائی جاتی ہیں، ہم پکی مسجد میں بیٹھے ہیں، کون سا مسلک اور مکتب فکر ہے جو پکی مسجدیں نہیں بناتا؟ جی کیا حضور علیہ السلام نے بنائی پکی مسجد؟ خلفائے راشدین صحابہ نے پکی مسجدیں بنوائیں؟
جب انہوں نے نہیں بنوائی ہم کیوں بناتے ہیں؟ اس کو ہم بدعت قرار دے کے نماز پڑھنا چھوڑ دیں پھر مسجدوں میں؟ یہ جب لاؤڈ سپیکر نیا بن کے آیا، ہندوستان کے علماء نے، کئی علماء نے اس کو ناجائز بدعت کہہ دیا، حرام کہہ دی، کہا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، اس کے اندر تقریر کرنا بھی ناجائز ہے۔ پھر وقت نے مسئلہ سمجھا دیا، یہ ریل گاڑی جب چل کے آئی اس کو بھی حرام کہہ دیا۔ انسانی ذہن جب ایک چیز کو دیکھتا ہے تو دو طرح کے ذہن ہوتے ہیں، ایک کا دائرہ تنگ ہوتا ہے، ایک کے دائرے کو اللہ وسعت عطا کرتا ہے۔ تنگ دائرے کا ذہن اس کو سطحی انداز کے ساتھ صرف ظاہری شکل میں دیکھتا ہے، حکم کی ظاہری شکل میں دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور اللہ پاک جس کو فراست اور بصیرت اور حکمت عطا کرتا ہے وہ حکم کے پیچھے کار فرما حکمتوں کو، اسرار کو، رموز کو، تقاضوں کو، برکتوں کو، افادیتوں کو، نتائج کو، ثمرات کو دیکھتا ہے، وہ دیکھ کے نتیجے پہ پہنچتا ہے اس کے کرنے سے یہ فوائد مترتب ہوں گے، یہ جائز۔ ان کو بدعات حسنہ کہتے ہیں۔ اگر وہ اپنے حد سے آگے نہ بڑھ جائیں تو بہت سے ایسے تصورات ہیں، قرآن مجید پہ خلاف چڑھایا جاتا ہے۔ کبھی حضور علیہ السلام نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے قرآن مجید پہ خلاف چڑھائے؟ جی معمول نہیں تھا۔ اب ہم چڑھاتے ہیں ادب کے لیے، تو کیا معاذ اللہ وہ ادب نہیں کرتے تھے؟ قرآن مجید کا کرتے تھے۔ ان کے ہاں ادب کا ایک اور طریقہ تھا، ہمارے ہاں ادب کا ایک اور طریقہ امتیاز پیدا کرنے کے لیے رواج پا گیا، وہ بھی جائز تھا، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو کہ خلاف نہیں چڑھانا، پھر کوئی چڑھائے تو ناجائز ہوگا۔ جس کام کے کرنے سے منع فرمایا ہو پھر کوئی کرے تو ناجائز ہوگا، مگر جس کے لیے نہ حکم ہو نہ منع ہو، خاموشی ہو، پھر اس کام کو میرٹس پر دیکھا جاتا ہے، میرٹس پر۔ اگر قرآن و حدیث میں منع نہیں تو وہ جائز ہے، پہلے زمانوں میں کیا گیا تب بھی جائز ہے، نہ کیا گیا تب بھی جائز ہے، اپنے اپنے وقت کے تقاضے ہوتے۔ یہ صرف، نحو، منطق، معنی، علم بیان، بدیع، کلام، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ دینی مدارس میں جتنے نصابات پڑھائے جاتے ہیں، حساب، فلسفہ، جیومیٹری وغیرہ، کیا یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین یا ائمہ دین نے یہ نصابات پڑھے؟ یہ تو فنون، علوم اور کتابیں بھی بعد میں مارج وجود میں آئیں، یہ نصاب بھی بعد میں بنے۔ اس وقت تو جو بھی جا کے پڑھتے بنیادی جو تعلیم قرآن اور حدیث کی اور فقہ کی وہ حاصل کرتے تھے، تو کیا اس سارے نصاب کو ناجائز کہہ کے رد کر دیا جائے؟ یہ نصاب صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھے، ہم کیوں پڑھیں؟ آپ رد نہیں کریں گے، آپ کہیں گے بھئی یہ اب دین کی تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک یعنی دور گزرنے کے ساتھ ساتھ ایجادات ہوتی ہیں، وقت ترقی پاتا ہے، ارتقاء ہوتا ہے، کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، معاملات میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، تو جو زمانہ وقت آگے گزرتا چلا جاتا ہے، نئے سے نئے حالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے مطابقت میں احکام شریعہ میں توسیع، ان کے نفاذ اور ان کے دائرے میں توسیع ہوتی چلی جاتی، دائرے میں توسیع ہوتی چلی جاتی۔ یہی قیاس ہے، یہی قیاس اس کو کہتے ہیں، انالوجی، فقہ اور شریعت میں قیاس، کہ حکم تو ایک شے کے بارے میں تھا، اب نئی شے آئی، یہ اس دور میں موجود نہ تھی، مگر علت مشترک دیکھ کر اس حکم کو آگے بھی یہاں لگا دیا۔ جب مساجد کو پکا بنایا جانے لگا، بعض علماء نے اختلاف کیا، فتویٰ لگایا کہ جائز نہیں، دلیل یہی تھی کہ حضور نے نہیں بنائی، صحابہ نے نہیں بنائی، مگر جو صاحبان بصیرت اور صاحبان حکمت علماء تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اس دور میں حضور نے مسجد پکی نہیں بنوائی تو اس دور میں لوگوں کے مکان بھی پکے نہیں ہوتے تھے، ہر کوئی رہائش گاہیں بھی کچی، سو اللہ کا گھر بھی کچا، تو یہ کسی سے کمتر نہیں لگتا تھا۔ اب لوگوں نے مکانات بنوا لیے پکے، محلے میں ہر طرف پکے خوبصورت مکانات ہوں، لوگوں کی رہائش گاہیں اور گھر پکے ہوں، اور اللہ کا گھر کچا سا بنا ہوا ہو، تو یہ ظاہری شان و شوکت اللہ کے گھر کی گر جاتی، ظاہری شان و شوکت۔ اس لیے ظاہراً بھی دین کی شان و شوکت کو قائم رکھنے کے لیے مسجد کو بھی پکا اور خوبصورت ہونا چاہیے، تاکہ جب نگاہ دیکھے تو وہ ظاہری شان و شوکت کے اعتبار سے بھی اللہ کے گھر کو عزت والا جانے۔ ضرورت پیدا ہو گئی نا، اس لیے مسجد کو پکا بنانے کا جواز ہو گیا، حتیٰ کہ یہی سب علماء الا ماشاء اللہ
یہ مسجدوں میں امامت پر تنخواہ ہوتی ہے، خطابت کی تنخواہ ہوتی ہے، مدرس تنخواہ لیتے ہیں، امام تنخواہ لیتے ہیں، خطیب تنخواہ لیتے ہیں، مقرر تنخواہ لیتے ہیں، جلسوں پر پیسے تنخواہ ہوتی ہے، سارا کچھ جو نظام ہے یہ کبھی صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین نے کبھی امامت پر تنخواہ لی، خطابت کی تنخواہ لی، جلسوں پر تقریر کی تنخواہ پیسے لیے، تدریس کرائی طلباء کو، ہزارہ طلباء کو علم دین پڑھایا، کبھی پیسے لیے؟ آج کیوں لیتے ہیں؟ جب یہ تنخواہ کا مسئلہ چلنے لگا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ناجائز کا فتویٰ دیا۔ تو میں نماز پڑھانے والے، خطاب کرنے والے، تدریس، درس تعلیم قرآن کی دینے والے، وہ تو ان کی تنخواہ ناجائز ہے۔ بعد ازاں امام ابو یوسف، امام محمد اور بعد کے اور ائمہ فقہا، بعد میں تو حنفی دور میں یا اوائل دور میں ائمہ نے ناجائز کہا، مگر بعد میں انہوں نے کہا کہ اب زمانے کے حالات بدل گئے۔ اس وقت جو امام ہوتا تھا وہ خالی امامت ہی نہیں کرتا تھا، کاروبار اس کا الگ ہوتا تھا۔ یہ کپڑے کا کاروبار ہے، نماز پنجگانہ اس نے بھی پڑھنی ہے باجماعت، وہ آ کے جماعت کراتے تھے، بھئی یہ امام ہوتے تھے۔ علماء، فقہا، ائمہ، بزرگان دین ہوتے، خطبہ جمعہ دیتے، بلکہ عمراء خود جو سربراہ ہوتے تھے اور علاقے کے، شہر کے، ضلع کے جو امیر ہوتے تھے سلطنت کے، وہ خود نیک متقی عالم ہوتے تھے عمراء، وہ خطبہ جمعہ دیتے۔ باقاعدہ تنخواہ دار خطیب اور امام مقرر ہی نہیں کیے جاتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ یا باقی اکابر دن بھر تدریس کرتے، فارغ وقت میں ان کا اپنا کاروبار ہوتا، کپڑے کا کاروبار ہوتا، ان کے اپنے وسائل ہوتے، اس لیے انہیں ضرورت نہ تھی۔ آج کا دور اتنا مکینیکل ہو گیا ہے کہ آج ایک امام کی ذمہ داریاں ہیں، خالی نماز پنجگانہ پڑھانا نہیں ہے، بلکہ انتظامیہ اور اہل محلہ چاہتے ہیں کہ 2 وقت ہمارے بچے بھی قرآن مجید اس سے پڑھیں، تو صبح بھی قرآن مجید پڑھائے گا، عصر کے بعد بھی پڑھائے گا، نماز پنجگانہ بھی پڑھائے، خطاب بھی ہو، مسجد میں میسر رہے۔ اب بہت سی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، اور اتنی فرصت یا اتنا ملکہ یا ایسے حالات نہ رہے کہ ہر شخص ساتھ اپنا ذریعہ روزگار، کاروبار، تجارت بھی الگ رکھے۔ اگر تو کس کا ذریعہ روزگار، تجارت الگ ہو، معاش اس کی موجود ہے، تو خدمت دین فی سبیل اللہ ہی ہونی چاہیے۔ مگر علماء نے استحساناً وقت کا معاوضہ ایک تصور بنایا، وقت کا معاوضہ، چونکہ وقت سارا امام، خطیب اور مدرس کا ادھر لگ جاتا ہے اور کسب معاش کے لیے وقت نہیں بچتا، سو وقت کا معاوضہ ہو جائے تاکہ اس کا روزگار بھی چلتا رہے، ورنہ خدمت دین کا کام رک جائے گا۔ لوگ اپنا کاروبار کر کے آئیں گے، نماز پڑھائیں گے پارٹ ٹائم بیسس پر، تو بھرپور توجہ جب نہیں دی جائے گی مکمل، تو دینی خدمت کی، تو بچوں کے قرآن مجید کے پڑھانے، دینی تدریس کے کام، بہت سے کام رک جائیں گے۔ چونکہ بھرپور کام وجود میں آ گئے، سو اب اس کے لیے تنخواہ کی ضرورت ہوگی۔ میں نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک ہی عمل ایک دور میں اس کے پیچھے وہ ضرورتیں، وہ تقاضے پیدا نہیں ہوئے ہوتے، سو اس کی وہ شکل نہیں ہوتی۔ آنے والے وقتوں میں نئے تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، ضرورتیں جنم لیتی ہیں، سو ضرورتیں خود اپنے حل کو ایک نئی شکل دے دیتی ہیں، تقاضے خود اپنے حل کو ایک نئی صورت دے دیتے ہیں۔ اب اس طرح جب نئی صورت وجود میں آ جائے تو اس کو اس دلیل پر کہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی ناجائز نہیں کہنا چاہیے، چونکہ اہل دین کے ہاں ہزارہ معاملات اس نوعیت کے۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل اسی طرح ریاست مدینہ بنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کو اسلامی ریاست بنایا، تاسیس ہوئی اسلامی ریاست کی، اس کی بھی کوئی تاریخ تھی، کوئی دن تھا، اور ہر سال پلٹ کر وہ تاریخ آتی تھی۔ 11 سال مدنی دور میں کبھی حضور علیہ السلام نے اسلامی مدینہ کی اسلامی ریاست کا یوم تاسیس منایا، مدینہ ڈے، یوم مدینہ کبھی منایا حضور نے؟ آپ یوم پاکستان مناتے ہیں نا؟ کبھی خلفائے راشدین نے یوم مدینہ منایا؟ اسلامی ریاست کا یہ یوم تاسیس ہے، منایا کسی نے؟ تو جب حضور نے نہ منایا، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، علماء، کسی نے نہ منایا، آپ کیوں مناتے ہیں یوم پاکستان؟ کبھی فتویٰ لگایا کسی نے؟ اس لیے بھائی اس میں حرج کی بات شرعاً کوئی نہیں، یہ خوشی ہے نوجوان نسلوں کو اس دن سے، اس تاریخ سے آگاہ کرنے کے لیے، بھئی اس دن یہ پاکستان اللہ کی نعمت وجود میں آئی تھی۔ آج ضرورت ہے ان مختلف ذرائع سے نئی نسلوں کو، نئے لوگوں کو متوجہ کرتے رہنے کی کہ وہ اللہ کی اس نعمت کا دن نہ بھولیں، جس دن اللہ نے نعمت پاکستان عطا کی وہ دن نہ بھولیں، اس کو یاد کریں، اس دن جلسے ہوں،
نظریہ پاکستان پر تقریریں ہوں، تاریخ قیام پاکستان کی دہرائی جائے، قائد اعظم کی خدمات بتائی جائیں اور سارا کچھ بتایا جائے تاکہ لوگ اپنی تاریخ سے واقف اور ایک جذبہ پیدا ہو کہ آئندہ ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے کام کریں، تو جائز ہو گیا نا۔ اس لیے کہ یہ نہ کیا جائے تو لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ دور وہ تھا کہ اللہ کی جو نعمت بھی ملتی وہ عمر بھر بھولتے ہی نہ تھے۔ وہ چونکہ بھولتے نہ تھے تو یاد دلانے کے لیے خصوصی اہتمام کی ضرورت بھی۔ تو ہم جو یوم پاکستان ایک دن مناتے ہیں، وہ ایک دن منانے کی بجائے عمر بھر مناتے رہتے تھے۔ ان کا ہر دن یوم مدینہ ہوتا تھا، ہر دن یوم مدینہ ہوتا۔ حضور کی آمد کا نقشہ کبھی نہ بھولتے، صبح و شام حضور کی خدمت میں رہتے، دن رات حضور کی اطاعت میں بسر ہوتے، حضور کی اتباع میں بسر ہوتے، حضور کی غلامی میں بسر ہوتے، حضور کی مشن کے لیے جیتے مرتے کٹتے، حضور کے مشن کے لیے تن من دھن سب کچھ ہر وقت قربان رہتا۔ تو وہ تو اپنے راستے سے ہٹے ہی نہ تھے، ہر شے یاد تھی، اس لیے ان کو بطور خاص الگ اہتمام تقریبات کے کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، ایمان میں کمزوریاں آتی گئیں، تعلق کمزور پڑتے گئے، اصل مرکز سے امت دور ہوتی گئی، نوجوان نسل جدید مغربی تہذیب کی روشنی میں اپنی اصل نور ایمان کا بھولتی گئی، ایمانی قدریں مزمحل ہوتی گئیں۔ علماء نے، بزرگوں نے، اکابر نے، اسلاف نے یہ جانا کہ اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے امت دور ہوتی جا رہی ہے مرکز سے، اسے مرکز کے قریب لانے کے لیے ایسے اہتمام کیے جائیں مختلف دنوں میں، مختلف حوالوں سے، مختلف نسبتوں سے، کہ کم سے کم ان تقریبات کے ذریعے پھر اہتمام کے ساتھ اس یاد کو تازہ کر دیا جائے، اس ولولے کو پھر زندہ کر دیا جائے، اس جذبے کو پھر تازہ کر دیا جائے، اور اس طرح یہ ایک معمول امت میں راسخ ہو جائے تاکہ اسی بہانے اللہ کی یاد قائم رہے، اللہ کے رسول کی محبت قائم رہے، دینی قدروں کا حیا قائم رہے، اور اسلام کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ پیدا ہوتا رہے۔ تو پہلے صحابہ کرام کو تبلیغی اجتماعات اور سیرت النبی کے جلسے منعقد کر کے بلا کر سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر شخص مبلغ تھا، ہر شخص متقی تھا، ہر شخص عابد زندہ دار تھا، شب زندہ دار تھا، ہر شخص قائم اللیل تھا، ہر شخص خدا کے حضور کی گڑانے والا تھا، ہر شخص کے ایمان کی شمع جلی تھی، ہر شخص کے اندر حضور کے عشق و محبت کی شمع روشن تھی، کسی کا ایمان کمزور نہ تھا۔ سو ان زمانوں میں اہتمام کی الگ سے ضرورت نہ تھی، ہر شخص خود اہتمام تھا، ہر شخص اپنی ذات میں انجمن تھا، اپنی ذات میں جلسہ تھا، اپنی ذات میں تقریب تھا، اپنی ذات میں اہتمام تھا۔ وہ دو آپس میں مل بیٹھتے تو تب بھی مصطفیٰ کے جلووں کی بات کرتے، دو آپس میں مل بیٹھتے تب بھی حضور کی زلفوں کی بات کرتے، دو لوگ مل بیٹھتے تو خدا کے ذکر کی بات کرتے، 10 مل بیٹھتے تب بھی خدا کی یاد کی بات کرتے۔ وہ خدا اور رسول کو بھولے ہی نہ تھے، اس لیے یاد دلانے کے لیے جلسوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ اب وہ دور آ گیا، اب ہم بھول گئے۔ علماء بزرگان دین نے کہا کہ بھولے ہوئوں کو صبح و شام ان کے دنیا میں گزرتے ہیں، کاروبار میں گزرتے ہیں، ملازمت میں، روزگار میں، صنعت میں، تجارت میں، اور دنیا داری جو ہے وہ ان کے اوپر اپنا اثر چھوڑتی چلی جاتی ہے، روحیں زنگالود ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا کر لیا جائے کہ کچھ ایسے اہتمام ہو کہ خصوصیت کے ساتھ یہ مجلسوں میں آئیں، محفلوں میں آئیں، جلسوں میں آئیں، جلوسوں میں آئیں، وہاں ساری دنیا کی باتیں چھوڑ دی جائیں، فقط خدا اور مصطفیٰ کی بات ہو، میلاد مصطفیٰ کی بات ہو، ایمان کی بات ہو، طاعت الہی کی بات ہو، عبادت الہی کی بات ہو، عشق رسول کی بات ہو، محبت رسول کی بات ہو، اتباع رسول کی بات، فقط ایمانی قدروں کو زندہ کرنے کی بات، فقط مذہبی فضائل کی یاد تازہ کرنے کی بات۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان مجلسوں میں آ کے یہ ریفریش ہوں گے، یاد تازہ ہو جائے گی، بھولی یاد تازہ ہو جائے گی، ایمان پھر تازہ ہو جائیں گے، جلا پائیں گے۔ سو یہی مقصد تبلیغی اجتماعات کا، یہی مقصد کانفرنسز کا، یہی محفل میلاد کا، یہی سیرت النبی کا۔ اور یہ جلوس اس دور میں بھی صحابہ حکمران آتے مگر استقبال کے بڑے بڑے جلوس نہیں نکلتے تھے، جلوس سے شان و شوکت دوبالا ہوتی۔ آج سیاسی لیڈر آئیں تو ہزاروں لاکھوں کے جلوس نکلیں۔ یہ بے نظیر بھٹو جب پاکستان میں آئی تو لاکھوں افراد نے جلوس استقبال کا نہیں نکالا۔ آیت اللہ خمینی جب ایران میں آئے تو لاکھوں افراد نے جلوس نہیں نکالا۔ یہ سیاسی لیڈر، یہ علماء، سیاسی قائد
ان کی اب انتخابی مہم شروع ہوگی، 5-5 10-10 میل لمبے جلوس نکلیں گے. کس لیے؟ تاکہ دبدبا قائم ہو، ایک رعب قائم ہو، ایک وقار لوگوں کے دلوں پر اس کا تاثر جمے، لوگوں کی طبیعتیں راغب ہوں کہ دیکھو کیا شان ہے، اتنا بڑا جلوس نکلا. تو دوستو، آپ کے سیاسی لیڈر آئے، قائد اعظم کا یوم ولادت آئے، 21 توپوں کی ہر سال سلامی ہو، علامہ اقبال کی ولادت کا دن آئے، توپوں کی سلامی ہو، پاکستان کی تخلیق کا، پاکستان کی ولادت کا دن آئے، توپوں کی سلامی ہو، جھنڈے لگائے جائیں، چراغاں کیا جائے، جلوس نکلے، لیڈر آئے، تو ہر ایک کے لیے عزت افزائی ہو. مگر مصطفیٰ کی ولادت کا دن آئے تو جھنڈے نیچے ہو جائے. اس وقت میں تو یہ کہوں گا حکومت پاکستان، اور اگر حکومت پاکستان پوری اس طرف متوجہ نہیں ہوتی تو کم سے کم حکومت پنجاب، ان کے کان تو قریب ہے نا میرے منہ کے، وہ تو آواز سن رہے ہیں. حکومت پاکستان اولاً، نہیں تو حکومت پنجاب اس عمل کا آغاز کرے. میں یہ مطالبہ کروں گا کہ 12 ربیع الاول کو جس طرح 14 اگست کو 21 توپوں کی سلامی دیتے ہو، جس دن ولادت مصطفیٰ کا دن آئے اس دن 40 توپوں کی سلامی دی جائے. 41 توپوں کی سلامی دی جائے، اور ہو سکے تو 63 توپوں کی سلامی دی جائے جو حضور کی حیات ظاہری کے سمے. 63 توپوں کی سلامی دی جائے. سرزمین لاہور پر حکومت پنجاب 63 توپوں کی سلامی کا اہتمام کرے، تاکہ حکومت پاکستان کو بھی احساس ہو، دنیا والے جانیں کہ ہمارے ملک جس دن پیدا ہوں ہم اس دن دھوم دھام سے توپوں کی سلامی کے ساتھ منائے، جس دن وہ ذات آئے جن کے قدموں کے صدقے سب کچھ نصیب ہوا. یہ پاکستان کب بننا تھا اگر مصطفیٰ نہ آئے ہوتے؟ مسلمان کب وجود میں آتے اگر مصطفیٰ کی ولادت نہ ہوتی؟ تو حضور کی ولادت کے دن توپوں کی سلامی ہو، جھنڈے لہرائے جائیں، چراغاں ہو، اور امت مسلمہ کا ہر فرد پورا مہینہ دھوم دھام سے ولادت مصطفیٰ کے جشن منائے. اور اس رونق کو دوبارہ کر دو. ہر رات گھروں میں اگر اور نعت خوان نہ بھی ملے نا تو آپ اور بیوی بچے مل بیٹھیں، ہر رات آدھ گھنٹہ 20 منٹ صلاۃ و سلام کی محفل لگائیں. ہر رات. نہ صحیح نعت خوان نہیں ملتا تو نہ صحیح آپ کو کچھ نہ کچھ تو صلاۃ و سلام تو آتا ہے، تلاوت تو آتی ہے. ہر رات جب فارغ ہو جائیں نماز عشاء کی پڑھیں، خوبصورت چادر بچھائیں، پھول رکھیں، مل بیٹھیں اور کہیں آؤ بھائی حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، آج صلاۃ و سلام پڑھ لیں. ہر رات محفل صلاۃ و سلام کی. کھانے پکا کے ایک دوسرے کے گھروں میں بھیجیں، مبارکبادیوں کے بھیجیں. مبارک میں آج پہنچا چونکہ ملتان سے ابھی گھر آیا، میرے بچوں نے مجھے مبارک دی، میں نے ان کو مبارک دی. اتنی سی بات. حضور کی ولادت کا مہینہ چاند چڑھ گیا، انہوں نے کھانا سویٹ ڈش پکائی، ایک دوسرے کو کھلائی جہاں کسی اور کو دیا. بس اتنی سی بات. ہر مہینہ اہتمام، ہر روز اہتمام کریں تاکہ امت مسلمہ اپنے اس کردار سے، عمل تو کمزور ہے مگر ایمان تو مضبوط ہو جائے. ممکن ہے اسی کا حیا اللہ پاک کی رحمت کو آئے اور وہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے. اور میلاد النبی کے جشن اور محافل میلاد اور مجالس صلاۃ و سلام کثرت سے کرو اس مہینے میں. یہ جو سیلاب کی شکل میں عذاب آیا ہے اور مختلف گرفتیں آسمانی آفتیں آ رہی ہیں، اللہ پاک میلاد النبی کی برکت سے وہ سب اٹھا دے گا. اس کا آج سے آغاز کر دیں. تو اب جو موضوع میں نے کہا تھا کہ علماء امت کے حوالے سے، اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو ہوگا، بڑا اہم ہے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.